अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। ये नाज़रीन, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह। बात करेंगे कोरोना की नई लहर के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि पूरी दुनिया में कोरोना ने किस तरह से असरात छोड़े हैं और अब पाकिस्तान में इसकी जो नई लहर है उस हवाले से हम बात करेंगे। और हमने इनवाइट किया है प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब को, जो नहायत काबिल एहतराम है हमारे लिए। डॉक्टर साहब मुसन्नफ है, शायर है और सबसे बड़ी बात मोटिवेशनल स्पीकर है। इसके अलावा डॉक्टर साहब एक मारूफ सर्जन हैं और इंतहाई शफीक उस्ताद भी हैं। और अगर मैं कहूँ कि जो वो काम कर रहे हैं वो लिविंग लेजेंड है, तो ये गलत नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, जीती रहिए। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। मेरे लिए तो ये खुश नसीबी की बात है। डॉक्टर साहब, कोरोना की नई लहर के बारे में कुछ बताइए कि पहले क्या सिचुएशन थी और अब किस तरफ जा रही है, और बीइंग डॉक्टर आप किस तरह देखते हैं और हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, किस तरह से हमें एसओपीज को फॉलो करना चाहिए और इसको रोकना चाहिए? देखिए, इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि जब से कोरोना शुरू हुआ है, कोरोना कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। ये ओके। अल्लाह का बहुत एहसान रहा और अल्लाह ताला का हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर बहुत करम रहा कि जी। और मुल्कों की निस्बत हमारे यहाँ इसकी जो पीक हुई वो बहुत जल्दी आ गई और उसके बाद फिर एकदम वो नीचे आना शुरू हो गई। और एक वक्त ऐसा आया कि हमें शायद लगने लगा कि कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लेकिन उस जी। वक्त भी जितने एपिडेमियोलॉजिस्ट थे, चाहे वो पाकिस्तान के एपिडेमियोलॉजिस्ट थे या वो दुनिया का WHO का अपना एक असेसमेंट थी, उनके मुताबिक ये बात सबको मालूम थी कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। पाकिस्तान बाकी मुल्कों की निस्बत बेहतर सूरत हाल में क्यों है, इसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक वजह यह है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल ट्रैवलिंग उतनी नहीं होती जितनी कि लंदन में होती है, या जितनी न्यूयॉर्क के अंदर होती है, या जितनी इटली के अंदर होती है, जितनी टर्की के होती है। और इसके अलावा समहाउ हमारे यहाँ एक ये भी है कि हमारे मुल्क के अंदर ये देखा गया है कि चूंकि हमारी इम्यूनिटी वेस्ट की निस्बत ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि हम बहुत सारे एंटीजेंस के साथ ऑलरेडी एक्सपोज्ड होते हैं। ये भी एक वजह बिल्कुल। समझी जाती है। फिर ये भी समझा गया कि जिन मुल्कों के अंदर ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन हुई हुई थी, उन लोगों के अंदर समहाउ उनकी इम्यूनिटी बेहतर थी। फिर ये भी सोचा ओके। जाने लगा कि शायद हमारे यहाँ जो स्ट्रेन है ये डिफरेंट स्ट्रेन है, यानी जो 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 वायरस है वो मुख्तलिफ है वायरस जो कि वहाँ वेस्ट वर्ल्ड में था। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि ये सारे के सारे फैक्टर काफ़ी नहीं हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए कि पाकिस्तान में इतने बुरे हालात नहीं हुए। मेरे ख्याल में ये कोई अल्लाह ताला का खास फजल हुआ है, कोई ऐसी बेशक। बात हुई है जिसको साइंटिफिकली शायद हम नहीं गेज कर सकते, लेकिन बहरहाल ये हुआ कि पाकिस्तान में बहुत बेहतर हुआ। अच्छा, इस बेहतर होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन की सिचुएशन को हमने इस तरह हैंडल किया कि सीरियली हमने इजाज़त देनी शुरू कर दी, स्कूल खोलने शुरू कर दिए, कॉलेज खोलना शुरू कर दिए, मार्केट खोलनी शुरू कर दी। लेकिन साथ हुकूमत ये बात कहती रही सबको कि सब लोग SOPs को फॉलो करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने उस SOPs को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया। अभी भी अगर आप बाजार में जाएंगे तो आपको 10% 20% लोग मिलेंगे जिन्होंने मास्क पहना हुआ होगा। इसी तरीके से जो होटल हैं वो उसी तरीके से खुल गए, शादी हॉल उसी तरीके से खुल गए। तो इसमें ये बात बहुत लाजमी थी कि उसकी एक दूसरी लहर आएगी। इस सिलसिले में जो सबसे तशवीशनाक बात है वो ये है कि अभी भी हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये कोई बैरूनी एजेंडा है, ये कोई सहूनी साजिश है, ये कोई यहूदियों की साजिश है, ये कोई वैक्सीन बेचने का कोई कहानी है। मुझे इसके सियासी पस मंज़र का नहीं पता, और मैं बात ये नहीं कह सकता कि इसके पीछे कोई और फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अलावा कोई और, या बीमारी के अलावा कोई और फैक्टर भी होंगे, मैं उस बात को नहीं कह सकता। लेकिन ये बात मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये बीमारी अभी भी मौजूद है, और अभी पिछले 1 महीने से इसकी एक नई लहर आई है। तमाम शहरों के अंदर, तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर कोरोना के मरीज बढ़ना शुरू हो गए हैं। मैं बहावलपुर में रहता हूँ, हमारे यहाँ जी। पिछले हफ्ते हमारे एक बहुत अजीज दोस्त प्रोफेसर मोहम्मद फैयाज साहब, जो कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे, वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं इस कोरोना की वजह से। इसके अलावा 2-3 और सीनियर डॉक्टर्स हैं जो कि यहाँ मौजूद हैं, और मेरी बेटी और बहू सर्जरी में ही हैं, वो काम करते हैं। उनकी वार्ड के अंदर अराउंड 30% डॉक्टर जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हुए हैं। अच्छा देखिए, जब ओ। हम ये कहते हैं कि लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं तो जी। उसका जी। मतलब ये नहीं होता कि वो बीमार हो गए हैं।
ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جراثیم کو ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے. کورونا کے مریضوں کی جو نئی وبا وہ لہر آئی ہے، اس لہر میں چونکہ ہم ایک فیز میں سے گزرے ہیں تو وہ جو خوف کا عالم تھا وہ ذرا کم ہوا ہے، اور اب لوگ اتنے پینک نہیں ہوتے. اس لیے لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں. لیکن بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیا. جتنے بھی ہمارے بہن بھائی یہ دیکھ رہے ہیں، میں ان کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو احتیاط آپ پہلے کرتے تھے اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ احتیاط کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے. دیکھیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی مجمع میں جانا ہے تو یہ ماسک پہن کر رکھنا ہے، ایز سمپل ایز دیٹ. اور جب ہم نے بیٹھنا ہے تو 6 فٹ کے فاصلہ رکھنا ہے. یہ میرے دوست ہیں اتفاق سے بھی بیٹھے ہوئے، میں آپ کو جسٹ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، یہ مجھ سے 6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے. اسی طریقے سے جب ہم کسی محفل میں بیٹھے ہیں ہم کوشش کریں کہ کم از کم 6 فٹ کے فاصلے پر رہیں. حتی الامکان کوشش کریں کہ کراؤڈڈ جگہوں پر نہ جائیں. بازار میں ہر روز جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہفتے میں ایک دفعہ جائیں اور سارا سودا خرید کے لے آئیں. اس کے علاوہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو ہم ٹرین کریں کہ جب وہ اسکول جائیں تو وہ ماسک پہن کے جائیں. جب وہ اسکول جائیں تو کوشش کریں کہ وہ جو 6 فٹ کا فاصلہ ہے اس کو مد نظر رکھیں. اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ جراثیم میرے ہاتھوں پہ لگ بھی گیا، یعنی یہ وائرس لگ بھی گیا اور میں نے اپنے ہاتھ کو طرح 20 سیکنڈ تک دھو لیا، تو اب میرے ہاتھ میں وہ جراثیم نہیں ہے اور وہ مجھے انفیکٹ نہیں کرے گا. اگر میرے ہاتھ پہ جراثیم لگا ہوا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں میں، اپنے ناک میں، اپنے منہ میں، اپنے کان میں، یعنی کوئی بھی جو باڈی اوریفسز ہیں ان کو ٹچ کیا بغیر دھوئے تو وہ جراثیم منتقل ہو جائے گا. تو لہٰذا اگر اب آپ 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں گے اور منہ کو کور کر کے رکھیں گے اور دن میں متعدد بار اپنے ہاتھوں کو صابن سے 20 سیکنڈ کے لیے دھو کے رکھیں گے اور بغیر کسی ضرورت کے منہ ناک کے اوپر ہاتھ نہیں لے کے جائیں گے، تو بہت امکان ہے کہ آپ کا وائرس اگر آپ کو ہے تو دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوگا، اگر کسی اور کا ہے تو آپ کے اوپر نہیں آئے گا. اور جب وائرس منتقل نہیں ہوگا تو یہ وائرس اصل میں ڈیڈ ہوتا ہے. اگر یہ وائرس جو ہے یہ بیکٹیریا نہیں ہوتا ہے، بیکٹیریا خود انڈیویجولی زندہ رہ سکتا ہے. وائرس جب تک کسی ہوسٹ کے ساتھ چپکا ہوا نہ ہو تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو اگر ایک وائرس ایک شخص کے اندر ہی رہے گا تو وہ وائرس خود بخود مر جائے گا. تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر کرم کیا ہے ہم اس کرم کا شکریہ ادا کر سکیں اور اس کو مینٹین رکھ سکیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں جو ٹیچرز ہیں یا پیرنٹس ہیں وہ کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے بھی یہی گائیڈ لائنس ہیں کہ وہ ایس او پیز کو فالو کریں بچوں کو. بالکل رول ماڈل کریں. دیکھیں جو کیونکہ بچے اگر ہیں وہ نا ہمارے، جی ہاں، جو ہمارے بچے ہیں نا وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنے کو کہتے ہیں. بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. تو اگر گھر کے اندر دادا ابو نے بھی ماسک پہنا ہوا ہے، دادی ماں نے بھی کیا ہوا ہے، ماما نے بھی، بابا نے بھی، سب نے، بڑا بھائی بھی ایسے کر رہا ہے، تو بچے بھی اس کو ایک رول ماڈل کریں گے اور اس کو احتیاط کریں گے. اصل بات یہ ہے کہ اپنے دماغ سے یہ بات نکالیں کہ یہ ایسے خام خواہ ایک فضول بات کی جا رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور کوشچن یہ ہے کہ جیسے کووڈ کے حوالے سے آپ نے ہمیں ایس او پیز کا تو بتایا کہ کس طرح سے ہمیں اپنا بچاؤ کرنا ہے اور اس کو لائٹ نہیں لینا کہ ایسا کوئی بھی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ کب تک یہ اس کے اثرات رہیں گے یا یہ جو بیماری ہے کب تک رہے گی؟ کیا اس کے ختم ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ کوئی بھی شاید اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے. یہ بیماری 2 طریقے سے ختم ہوگی. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم ویکٹر کے ٹرانسفر کو بالکل روک دیں، یعنی ایک اسٹرکٹ ہم لاک ڈاؤن کر دیں، بہت اسٹرکٹ، اور جس میں کوئی بھی جس کو کورونا ہوا ہے وہ موو ہی نہ کرے. تو یہ 14 دن کے اندر بھی ختم ہو جائے گا سارا اپنی جگہ پر. خدا نخواستہ اس میں کچھ لوگ ہوں گے جو فوت ہو جائیں گے اور تھوڑے سے لوگ، بہت تھوڑے سے لوگ، ابھی بھی جن لوگوں کو یہ ہوگا تو 90% نے ویسے بھی ٹھیک ہو جانا ہے. تو ایک تو ہے یہ طریقہ، اور یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. جن ملکوں نے کر کے دیکھا ان کی اکانومی ایک دم نیچے کولیپس ہو گئی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت لوگ اس سے انفیکٹ ہو جائیں اور اس سے انفیکٹ ہو کر ان کے اندر امیونٹی ڈیولپ ہو جائے، جس کو ہم ٹیکنیکلی ہرڈ امیونٹی کہتے ہیں. اس میں وہ لوگ جو ولنریبل ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو بوڑھے ہوں گے، وہ لوگ جو اسٹیرائڈز پر ہوں گے، وہ جن کی امیونٹی کم ہوگی، وہ جن کو اور بیماریاں بھی ہوں گی، ہارٹ کی بیماری بھی ہے، جگر کی بھی ہے، وہ ولنریبل ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ ایک خاص پرسنٹیج لوگوں کی جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو سکتی ہے. اللہ کرے ایسا کبھی بھی نہ ہو. لیکن جو باقی تمام لوگوں کو جب وہ ڈیولپ ہو جائے گا
تو اور ان کے اندر امیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی تو پھر امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ بیماری جو ہے وہ بالکل اسی طرح رہے گی جیسے ٹی بی ہمارے معاشرے میں دیکھیں نا, ٹی بی ابھی بھی ہے نا. ایک زمانے میں ٹی بی بہت خطرناک بیماری تھی, آپ کو پتہ ہے حضرت قائد اعظم بھی ٹی بی سے فوت ہوئے تھے اور اس کا کوئی علاج نہیں تھا. جی ہاں, تو یہ بیماری جو ہے وہ جس طرح ٹی بی موجود ہے, ٹائیفائڈ موجود ہے, ابھی بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے, تو اس طریقے سے رہے گی. لیکن جو ہے وہ ایپیڈیمک کی فارم کے اندر, وبا کی شکل کے اندر یہ دو ہی طریقے ہیں جن سے ختم ہوگی, اور یہ صرف خدا ہی جانتا ہے کہ وہ کب وہ وقت آئے گا جب یہ مکمل طور. اس دوران میں احتیاط کی جائے. لیکن جو کچھ کرنے والا کام ہے وہ تو اچھا کام ہے, ہاتھوں کو دھونا تو اچھا کام ہے نا, اور غیر ضروری طور پر کراؤڈڈ جگہ پر جانا تو نہ جانا تو اچھا کام ہے. ہاں جی, تو جو یہ عادتیں اچھی عادتیں ہیں, تو جب بیماری نہیں بھی تھی تو ہمارے دین نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ ہاتھ دھونے چاہیے, کھانا کھانے سے پہلے بھی اور کھانا کھانے کے بعد بھی. اور ہمارے دین نے ہی بتایا ہے کہ آپ نے بھی تو, اب آپ نے کورونا کی وجہ سے تھوڑی چہرہ ڈھکا ہوا ہے, اللہ کے حکم کی وجہ کو پورا کرنے کی وجہ سے چہرہ ڈھکا ہوا ہے. تو چہرے کو ڈھکنا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, گرمی سردی سے بھی بچتا ہے آدمی, باہر جائے تو چہرہ ڈھک لیتا ہے. یہ میرا خیال ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹ کرنی تھی آپ سے, چونکہ ماشاءاللہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, تو میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں, اور جس زمانے میں میں تھی آبویسلی ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ بہت زیادہ تھا الحمدللہ, نہ سوشل میڈیا تھا, نہ کچھ موبائل, نہ ایسی چیزیں. آج کل کے دور میں یہ بڑا چیلنجنگ ٹائم ہے, والدین کے لیے بھی, ٹیچرز کے لیے بھی. والدین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بچے پڑھ لکھ جائیں, ڈگری اورینٹیڈ ہو جائیں, کچھ کمانے کے قابل ہو جائیں, اور ٹیچرز بھی ظاہر ہے ان کو بھی ایک ہوتا ہے پے کا لالچ کہ ہم کما رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں. تو جو اصل ذمہ داری ہے دین اور دنیا دونوں کو مکس کر کے ٹریننگ کی, وہ کہاں ہے, وہ نظر نہیں آ رہی. تو کتنا چیلنجنگ دور ہے. تو پیرنٹس کی اور ٹیچرز کی ذمہ داری آنے والی نسلوں کے لیے, بچوں کے لیے, جوانوں کے لیے, جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, وہ کیا ہے, کس طرح سے ان کو پوری کرنی چاہیے؟ دیکھیے کسی بھی معاشرہ, کوئی بھی جو معاشرہ ہے نا, اس کی مثال آپ ایسے دے سکتی ہیں جیسے پانی کا ایک تالاب ہوتا ہے. جی, اگر آپ اس تالاب کی سطح کو اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں پانی ڈالیں گی تو وہ سطح اوپر ہو جائے گی. اچھا, اسی طریقے سے جیسے وہ تالاب ہے تو پورا معاشرہ ہے نا, اس کے اندر مختلف سیگمنٹ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک سیگمنٹ جو ہے نا اس کو ہم بالکل ایکسلنٹ لے جائیں. پانی کے اندر ایک کالم ہو 1 فٹ بائی 1 فٹ کا, جو کا پورا برم تک بھرا ہوا ہو, اور باقی تالاب چاہے بالکل پیچھے تک ہو. ایسا ہو نہیں سکتا. آپ کو پورے کے پورے پانی کی سطح کو اوپر لے کے جانا پڑے گا, ایسے کر کے اوپر لے کے. میری بات سمجھ رہی ہے نا؟ تو اگر آپ چاہیں کہ کسی ایک طبقے کے اندر تو ایکسلنس کریٹ ہو جائے اور باقی معاشرہ ویسے ڈیٹیریٹڈ حالت میں رہے, تو ایسا ممکن نہیں ہے. جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک انڈیویجول سیگمنٹ کے اوپر سے ہماری توجہ ہٹی ہے. اوور آل معاشرے کے اندر ایک چیز کی کمی ہوئی ہے, اور اس چیز کا نام ہے ویلیو سسٹم, ہمارے اقدار. ہم نے یہ سمجھا کہ بہت زیادہ نالج حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ آدمی ایجوکیٹڈ ہو گیا, حالانکہ یہ صرف ایجوکیشن کا ایک سیگمنٹ ہے. پھر ہم نے سمجھا کہ بہت زیادہ علم حاصل کر لے اور کچھ سکل حاصل کر لے تو ایجوکیٹڈ ہو گیا, مگر یہ بھی ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے. پھر ہم نے یہ سمجھا کہ نالج ہو جائے, سکل ہو جائے, ایٹیچیوڈ ہو جائے, اچھا بن جائے تو پھر آدمی ایجوکیٹڈ ہو گیا. لیکن اصل میں ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کے حاصل کرنے کے بعد اس کی ویلیو سسٹم کیا بنا ہے, اس کی اقدار کیا بنی ہے. اقدار سے مراد یہ ہے کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کس چیز کو ہم بہتر سمجھتے ہیں, کس چیز کو بہتر. یہ پچھلے دنوں ایک ورک شاپ ہو رہی تھی تو میں نے ایک ایگزامپل میرے ذہن میں فوراً آئی. میں نے کہا فرض کریں کہ ایک کار جا رہی ہے اور ایک اور کار جا رہی ہے. اس کار کے سے ایک موٹر سائیکل ٹکرایا ہے اور دوسری کار سے بھی موٹر سائیکل ٹکرایا ہے. جو پہلے والی کار ہے اس میں ایک دکاندار ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسری کار کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو بہت پڑھا لکھا ہے, یعنی وکیل ہے یا جج ہے یا ڈاکٹر ہے یا بڑا انجینئر ہے یا بیوروکریٹ ہے. اچھا, جب دونوں کا موٹر سائیکل ٹکرایا ہے تو دونوں گاڑی میں سے باہر نکلے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں وہ دکاندار اس موٹر سائیکل والے سے کیسے گفتگو کرے گا, اور یہ جو پڑھا لکھا آدمی سو کالڈ ہے یہ کیسے, کون زیادہ بدتمیزی سے گفتگو کرے گا؟ تو ورک شاپ کے 50 کے 50 پارٹیسپینٹس نے وہی کہا جو آپ سوچ رہی ہیں. انہوں نے کہا وہ جو پڑھا لکھا بندہ بیٹھا ہے نا وہ باہر نکل کے کہے گا کہ مجھے نہیں سمجھتے میں کیا چیز ہوں, وہ سب سے زیادہ اپنی وہ دھوم جمائے گا. اگر ایک جگہ پر لائن لگی ہوئی ہو اور اس میں 2 آدمی آئے کسی بھی چیز کے لیے, شناختی کارڈ کے دفتر میں لائن لگی ہوگی, تو اگر ایک وہ آدمی جو کہ مرسیڈیز کی گاڑی سے نکلا ہے اور جس نے سوٹ پہنا ہوا ہے اور جو انگریزی بول رہا ہے, جب وہ آئے گا نا تو وہ آ کے کہے گا کہ میں فلاں ہوں اور مجھے لائن سے کے بغیر مجھے آگے انٹرٹین کیا جائے, جبکہ جو کام سے آدمی ہوگا وہ لائن میں کھڑا ہو جائے گا آ کے. تو اس ایجوکیشن نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟
ایجوکیشن نے تو ڈیٹیریوریٹ کر دیا, یعنی ہمارے ویلیو سسٹم کو تباہ. تو جو آپ بات کہہ رہی ہیں وہ اگر آپ کہتی ہیں نا 4 ایسی باتیں بتائیں جس سے والدین کی ذمہ داری پوری ہو جائے اور 6 ایسی باتیں بتائیں جس سے ٹیچروں, ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. ہمیں اپنے پورے ویلیو سسٹم پر محنت کرنی پڑے گی, اور ویلیو سسٹم پر تبھی محنت ہوتی ہے کہ جب یہ ایک معاشرے میں رہنے والے سب لوگوں کی اجتماعی سوچ بنتی ہے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تک اجتماعی سوچ نہیں بن رہی ہم انفرادی کام کرنے سے ہٹ جائیں, لیکن انفرادی کام کرنے کا رزلٹ بہت سلو نکلتا ہے, نکلتا ضرور ہے, اور ہمیں کبھی بھی جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے, جن کو اللہ نے توفیق دی ہے, انہیں انفرادی طور پر معاشرے کے اندر لوگوں کی تربیت کے کام کو اور اپنی تربیت کے کام سے کبھی بھی ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے. لیکن جو اس کے ڈراسٹک ریزلٹس نکلیں گے وہ تب نکلیں گے جب عمومی طور پر معاشرے کے اندر تربیت کی فضا قائم ہوگی. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے لیے, آئی ایم لکی انف ٹو ہیو یو, میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کا پروگرام کورونا کی نئی لہر کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے ہمیں گائیڈ کیا کہ کس طرح سے ہمیں SOPs کو فالو کرنا ہے اور اس نئی لہر کا مقابلہ کرنا ہے. آپ اپنی رائے دیجیے گا مجھے اس پروگرام کے حوالے سے. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.